मोहतरम, ये वक्त है महफिल रमज़ान की जान, हमारी शान, हमारे प्यारे उलमा कराम से आरास्ता महफिल उलमा का। और आप लोगों की कल मुलाकात हुई मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब से, अल्लामा कुमैल मूसवी साहब से, डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला को आप सब जानते हैं, शहरियार दाऊद साहब तो हमारे साथ रहते हैं वज़ाइफ के सेगमेंट में। जुमे के दिन हम वज़ाइफ के सेगमेंट को थोड़ा आगे कर लेते हैं, बट आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड कि इस रमज़ान में भी इंशाल्लाह अब से लेकर आखिर तक डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी, मुल्क का जाना माना नाम है, मुमताज़ आलिम दीन है, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको रमज़ान मुबारक हो, खैर मुबारक, और आपको जुमा मुबारक हो। खैर मुबारक, और आपकी दावत का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह एक साल में आप बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुए, माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं अभी भी। थैंक यू वेरी मच जनाब। तो आज की ट्रांसमिशन का और इस सेगमेंट का ट्रांसमिशन में बाकायदा आगाज करेंगे। लाइव कॉलर हैं हमारे साथ जी? नहीं अभी नहीं है, क्वेश्चन है। लाइव कॉलर नहीं है। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा हमारे पास आया और 3-4 दिन से मुख्तलिफ नौइयत के सवाल आ रहे हैं कि वालिदैन जो वफ़ात पा चुके हैं, उमैर साहब आपसे शुरू करेंगे ताकि बाकायदा आपकी एंट्री हो जाए गुफ्तगू में और महफिल उलमा में। वालिदैन जो वफ़ात पा चुके हैं उनके सवाब के लिए, या उनके जो हम कहते हैं कि सदका जारिया भी होता रहे और उनकी भी आखिरत बेहतर हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन जब दुनिया से रुखसत हो जाएं तो सबसे पहला फ़र्ज़ जो औलाद पर आयद होता है वो ये है कि अपने वालिदैन के लिए महव दुआ रहे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ख़ुद ये दुआ हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बानी उम्मत को तालीम फ़रमाई है। रब्बनग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि ऐ मेरे रब मेरी भी मग़फ़िरत फ़रमा, मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फ़रमा, और तमाम असहाब ईमान की मग़फ़िरत फ़रमा। आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ये बात इरशाद फ़रमाते हैं कि जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, क्योंकि अब दुनिया के साथ रास्ता मुनक़ते हो रहा है और आखिरत के साथ इंसान का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। तो फरमाए सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, वो इल्म जो इंसान दूसरों को सिखा देता है, और वो नेक औलाद जो वालिदैन के मरने के बाद अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करती रहती है। इसलिए आप देखिए कि एक और दुआ कुरान में सिखाई गई है कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे दोनों वालिदैन पर रहम फरमा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो पहला काम तो ये करना है कि वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वालिदैन की कब्र पर ज़रूर जाया करें, उनके लिए इसाले सवाब करें। वहाँ बिलखुसूस आप सूरह बकरा की आखिरी जो आयात मुक़द्दसा हैं, आमन रसूल से आखिरी रुकू तक, उन आयात की तिलावत करें। सूरतुल बकरा का पहला रुकू पढ़ें, सूरतुल मुल्क की तिलावत करें। और सबसे अहम बात यह कि जब हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हों की वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया तो वह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा का अचानक विसाल हो गया है, मुझे लगता है कि अगर उन्हें कुछ वसीयत करने का मौका मिलता तो मुझे सदका करने का हुक्म दे देती, तो या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? तो हुजूर ने फरमाया कि उनके लिए सदका करें, उन्हें इसका सवाब पहुंचेगा। तो आपने बाकायदा एक कुआं खुदवाया और वहाँ ये लिखवा दिया कि ये कुआं हज़रत साद की वालिदा माजिदा के नाम है। तो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की ऐसी तरबियत हमें ज़रूर करनी चाहिए कि जिसके नतीजे में मरने के बाद भी औलाद हमारे लिए दुआ करती रहे। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं दानिश भाई और राबिया बहन, ये इस कदर जदीद टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का दौर है कि दुनिया मटेरियलिज़म से अब वर्चुअलिज़म का सफ़र तय कर चुकी है, और लोग इस कदर AI एथिक्स का यानी एक गलत डायरेक्शन में लोग चले गए हैं। हमें डिजिटल एथिक्स की तरबियत देने की ज़रूरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे तो यकीनी तौर पर बच्चे वालिदैन के लिए उनकी ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी अपना ज़्यादा वक्त उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और इसाले सवाब में खर्च करें। जिनके वालिदैन हयात हैं, क्या ये काम उनके लिए भी किया जा सकता है? जैसे अगर मैं अपने वालिदैन के लिए कोई ऐसा काम करवाना चाहूँ कि उनके नाम से कोई मस्जिद या कोई कुआं खुदवा दूँ, तो ये भी हो सकता है? जी बिल्कुल। ये जिस तरह से एग्जैक्टली दानिश भाई, जिस तरह से ये काम इसाले सवाब और दुआ दोनों मरहूमीन के लिए हो सकता है, उसी तरह ये काम जिंदा अफराद के लिए भी हो सकता है। हम अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें, उनकी खिदमत करें, उनके लिए साले सवाब। एक लाइव कॉलर है जी हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है भाई? मैं उसामा ज़मान हाफिज़ाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि क्या शादी करना ज़रूरी है? शादी किए बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती? ठीक है, ये तो आप बहुत सारे मर्दों के दिल को छू लेने वाला सवाल कर रहे हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, शादी करना ज़रूरी है? शादी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, क्यों ज़रूरी है शादी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ہمارا جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا یہ دین فطرت ہے، یہ رہبانیت کا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق انسان کو وہ تمام پہلو جو ضروریات زندگی سے متعلق ہیں، ہر پہلو پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ کچھ صحابہ اکرام حضور کے پاس گئے اور حضور کے گھر کے معمولات ان سے پوچھے، تو ان کو بتایا کہ حضور تو گھر میں اپنا کام بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنے کپڑے بھی سی لیتے ہیں، اپنا جوتا بھی سی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر دیکھیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ہمیں تو ایک صحابی نے کہا میں تو ساری رات نفل پڑھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، لہٰذا تم شادی بھی کرو، تم رات کو سو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی وقت دو، اور تم ساری زندگی روزے نہ رکھو۔ جس طرح اسلام نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں اسی طرح شادی ایک انسان کی ضرورت ہے۔ اگر اسے کوئی میڈیکلی مسئلہ نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، تو اسے شادی ضرور کرنی چاہیے، جس طرح ایک عورت کی ضرورت ہے، ایک مرد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو ایگزامپل بنایا، فرمایا مجھے دیکھو میں کیسا ہوں۔ کیا حضور کی شادیاں نہیں ہوئیں؟ صحابہ اکرام اہل بیت اعظام بالخصوص خلفائے راشدین کی ایک سے زائد شادیاں نہیں ہوئیں؟ انہوں نے انصاف بھی کیا، نظام حکومت بھی چلایا، دنیا بھی چلائی۔ انہوں نے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے خوبصورت وہ اسٹیٹ دنیا میں بنائی جو قیامت کی صبح تک انسانیت کے لیے رول ماڈل رہے گی۔ لہٰذا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے شادی نہیں کروں گا، شادی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو میرے حال میں یا تو یہ نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہے۔ تو دین اسلام فطرت کا دین ہے، رہبانیت کا دین نہیں ہے۔ شادی کرنا بھی عبادت ہے، بچوں سے ملنا بھی عبادت ہے، بچوں کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے، بچوں کو یہاں تک کہ انہیں پیار دینا بھی حضور کی سنت ہے۔ عامر عبداللہ صاحب، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا، یا کسی لڑکی کو لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی نہیں بن سکتی، کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار ہم کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے تو اس کا حق نہ مارا جائے، اگر اس سوچ کے ساتھ کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں شادی نہ کروں تو پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ کوئی بندہ بہت دیندار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ راہب بن جائے اور وہ بالکل دنیا کا تارک ہو جائے، اور دوسرا جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ بہت سے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اٹھا نہیں سکتے یہ بار، یا ہم کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے، بالخصوص آج کل کی لڑکیاں ایسا سوچتی ہیں۔ تو دیکھیں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی پیدا کی ہے یہ بطور امتحان ہے، اور اس زندگی میں آزمائش اور ابتلا سے انسان کو گزرنا ہے۔ یہ جنت نہیں ہے کہ یہاں آپ اپنی منمانی کر سکیں، جس طرح چاہیں جی سکیں۔ یہاں جینے کے لیے آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ بحیثیت بیوی بھی آپ کو آزمایا جا رہا ہے، بحیثیت شوہر بھی آپ کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی کا فرمان ہے کہ النکاح نصف الایمان، نکاح ایمان کو تکمیل پر راستے پر پہنچانے والا ذریعہ ہے، اور نکاح کے بندھن میں اگر بنتا ہے انسان تو اس سے اس کی عفت یعنی محفوظ ہوتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے احسان قرار دیا ہے، الف ہا صاد الف نون، یعنی ایک مضبوط قلعے میں دونوں زوجین جو ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور ان کا دین ایمان۔ اور پھر جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ والدین فوت ہو جائیں تو اولاد ان کے لیے کس طرح ایصال ثواب کر سکتی ہے، صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ شادی نہیں کریں گے، آپ کی اپنی اولاد نہیں ہوگی، تو آپ کا تو پھر دنیا سے بالکل رشتہ ہی ناطہ ہی کٹ جائے گا۔ آپ کے لیے کون ہاتھ اٹھائے گا، آپ کے لیے کون دعا کرے گا، آپ کے لیے کون خدمت کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے یہ کہ یعنی جو آیت مبارکہ ہے نا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، وظیفے کا شعبہ تو آپ کا حضرت ہے کہ آپ کی اجازت سے اگر کوئی نوجوان یا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ وہ پڑھنا شروع کر دے، کوئی لڑکی وہ زوجہ ہے کسی کی یا وہ کنواری ہے ابھی، پڑھنا شروع کر دے ابھی سے، روزانہ پڑھے، ہر نماز کے بعد یا نماز میں سلام پھیرنے سے قبل اس وظیفہ پڑھ لے، بہت مختصر سی آیات ہیں، اور اگر وہ اسے یاد نہیں ہوتی تو اردو میں اپنی زبان میں سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لے۔ اے پروردگار ہمارے زوج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہماری اولادوں کو بھی، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ انشاءاللہ اس کا اثر اتنا ہوگا کہ ان کے جو خانگی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، ان کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، اور ان کی آنے والی نسلیں متقی ہوں گی اور وہ ان کے امام ہوں گے۔ ٹھیک ہے کمیل صاحب، اسی کو ایڈ کیجیے گا، ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، لیکن میں چاہتی ہوں اس کو بھی ایڈ کر دیں۔ کچھ ایسے کپلز بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ شادی کر لی ہے لیکن بچے نہیں پیدا کریں گے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت
اہم ٹاپک ہے، اور شادی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پھل ہے کہ جو کھاتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے، جو نہیں کھاتا وہ بھی پچھتاتا ہے۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ کھا کے پچھتائیں، اور یہ تو عذرائے مزاح ایک بات عرض کر دی، لیکن نبی کریم کا فرمان ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے روگردانی کی، منہ موڑا، اس نے میری سنت سے روگردانی کی ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے، اور باقی دین میں اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تو نصف دین اس کا انسان کا محفوظ ہو رہا ہے شادی کے ذریعے، کیونکہ ایک پروردگار نے ایک انسان کی فطرت میں کچھ چیزوں کا رکھا ہے، غریزہ شہوت کو رکھا ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے پروردگار نے حلال راستہ دیا ہے، حرام کی طرف انسان نہیں جا سکتا۔ اولاد کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار نے جا بجا یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو رزق میں تنگی کے عنوان سے یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پیدا نہ کرو، اولاد پیدا ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو جائے گا، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اس کی تربیت کرنا، پروردگار کہتا ہے کہ رزق کا وعدہ، رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، ناراض تھا۔ مولا نے پوچھا کیوں ناراض ہو، ناراحت ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو مولا نے فرمایا اللہ رزقھا وعلی الارض ثقلھا، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور اٹھانے والا جو بوجھ اٹھائے گی تم نہیں اٹھاؤ گے، زمین اس کا بوجھ اٹھائے گی۔ یہ دانش کال ہے ہمارے پاس۔ جی ایک لائیو کال ہے شاید ہمارے پاس۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی فرمائیے۔ میرا ایک سوال تھا، اصل میں میری شادی کو 5 سال ہو گئے، جی تو میری 3 بچے یا اللہ، سوری آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو آواز دوبارہ آ رہی ہے؟ سے ڈسکنیکٹ دوبارہ ہو گئی؟ جیسی کال آئے گی ہم لیں گے یہ کال دوبارہ۔ اچھا عمیر بھائی ایک چیز ایڈ کر جی، رہے عمیر تھے۔ بھائی۔ اچھا آ گئے، میرے خیال سے وہ آ گئے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، جی جی فرمائیے۔ ہاں جی، میری شادی کو 5 سال ہو گئے، تو میرے 3 بچے ہوئے تھے، تو تینوں کی ڈیتھ ہو گئی، 6 منتھ کے ہو کے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ہم اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں اس کا ان کا وظیفہ وظیفہ پوچھ رہی پوچھ ہیں لیتے ہیں۔ 5 سال شادی کو ہوئے ہیں، 3 بچے ہوئے، تینوں کی پیدائش کے بعد ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ 6 مہینے بعد جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ وظیفہ پوچھنا چاہ رہی تھی، انہوں نے کنٹرول روم میں بتا دیا تھا، تو آپ وظیفہ بتا دیں، علماء کرام سے بھی اس پہ گفتگو کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ عز و جل سے ایک تو یہ پہلے اپنا کہیں سے چیک اپ کروائیں گے، یہ بچے پیدا ہو کے جو وفات پا جاتے ہیں، یہ ایک تو بیماری بھی ہوتی ہے، کوئی میڈیکل ریزن خرابی کہتے ہیں اس کو، جی۔ جو بچے ڈیولپ پورے نہیں ہوتے نا، تو کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وفات پا جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے لیے یہی ہے کہ یہ اپنے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، سب لوگ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین تک ایک سانس میں 7 مرتبہ اس طرح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ العزیز ان کو ایسی شفا حاصل ہوگی کہ اب انشاءاللہ جو بچے پیدا ہوں گے نا، انشاءاللہ اللہ ان کو طویل زندگی عطا عامر فرمائے عبداللہ گا۔ صاحب، وہ پیرنٹس جن کے نومولود بچے یا پیدائش ہوتے یا پھر مس کیریج ہو جاتا ہے، کیا وہ روز محشر ان کی آسانی کا سبب بنیں گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز مجھے ایک ہینڈ مائک لا دیں پلیز۔ کاشف ایک ہینڈ مائک۔ جزاک اللہ، کھلا ہوا ہے؟ مائک کھول دیں مائک اسد آن بھائی کیجیے گا کا۔ پلیز۔ اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اور ایسے غم سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ ایک ماں کے لیے بہت بڑا ایک صدمہ ہوتا ہے، 9 مہینے کا ایک وقت، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ یعنی کسی کے اگر 4 5 6 بچے بھی ہو جائیں، لیکن اگر ایک بچہ بھی اس کا مس کیریج ہوا ہو یا خدا نخواستہ فوت ہوا، اسے کبھی نہیں فراموش کر پاتی۔ آپ نے جو سوال کیا کہ کیا اس پر اجر ہوتا ہے، یقیناً ایسے بچوں پر بہت اجر ہے، ان پر صبر کرنے کا بے انتہا اجر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں اور اس پہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 ہوں، فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ ایک نے کہا اگر کسی کا 1 ہی بچہ ہو، فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ تو اصل جو اجر ہے وہ صبر پر ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور اس کی قضا پر مطمئن رہنے پر ہے۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بالخصوص ایسے بچے جو بالکل ہی چھوٹے ہوں، یعنی زچگی کے دوران، ڈلیوری کے دوران جو فوت ہو جائیں، ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک جنت کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں
جب تک اپنے والدین کو ساتھ میں اندر نہ لے جائیں. سبحان اللہ. یہ والدین کے لیے بہت بڑے کیونکہ صبر انہیں تو کا وقت گزارا ہی نہیں ہے انہوں نے. بہت بڑا جو صبر کا ان کا صلہ ہے یہ جو اللہ رب العالمین دے سکتا ہے. اچھا عامر بھائی، بچے جو ہوں گے جنت میں یہ اپنی اسی ایج میں ہوں گے جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی بھی، یہ جوان ہو جائیں گے جا کے؟ اصل میں تمثیلی طور پر تو اس ایج میں ان کو دکھایا جائے گا، لیکن پھر جنت میں تو سب ایک ہی ایج کے ہوں گے، سب نارمل ہوں گے، والد بھی بچے جو ہوں بچے گے، بھی سب ایک ہی عمر کے ہوں کہنے گے. کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کوئی چھوٹی عمر میں کسی بچے کی ڈیتھ ہو رہی تو اس نے تو دنیاوی امتحان پاس ہی نہیں کیا. ہماری ایج گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں جو 7 سال سے بڑے ہو جائیں گے یا بالغ ہو جائیں گے، وہ دنیا میں ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں. تو ایک بچہ جو ہے اس نے ٹیسٹ نہیں دیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، ٹیسٹ تو اس نے دیا نہیں. اصل میں جو عمریں ہیں وہ روحوں کی عمریں ہیں. اچھا. ہمارے بچے آنے والی نسلوں میں جو بچے ہوں گے وہ یا جو جا چکے ہیں وہ سب کی روحیں ایک جیسی ہی ہیں. سب عالم ارواح میں ہم عمر ہیں. تو جو اصل عمر ہے وہ تو روحوں کی عمر ہے. دنیا میں تو یہ جسم کی عمر ہوتی ہے. تو جب جنت میں وہ جائیں گے تو پھر جنت میں تو جیسے کہا گیا سبھی جوان ہوں گے الحمدللہ، 30-33 سال کی عمریں ہوں گی، اور کوئی اس میں بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بچہ نہیں ہوگا، کسی کا روب نہیں چلے گا وہاں پر، کوئی کسی کے دبیل نہیں ہوگا، سب آزاد ہوں گے. تو وہیں اصل میں مزے ہوں گے انشاءاللہ. صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ جس کے کچے بچے گر جائیں یعنی مس کیریج ہو جائے، فرمایا ان کے بھی نام رکھا کرو. اب اپنی مرضی پہ اس کا نام لڑکا رکھو یا لڑکی کا رکھو، اس لیے کہ کل یہ بچے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں باقاعدہ جرا کریں گے، آرگیومنٹ کریں گے، یا اللہ ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ تو ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ نہ کر دے. ٹھیک ہے. تو عمیر یہ محمود صاحب، بڑا صبر کا جو مقام ہے. مس کیریج ہوتا ہے کس مطلب فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ ٹرائمیسٹر، تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ ٹرائمیسٹر کے بچوں کا تو باقاعدہ ان کو دفنایا جاتا ہے، اس سے پہلے ڈاکٹرز جس طرح بھی اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں، تو کیا اس کا جنازہ کس عمر میں ہونا چاہیے، یا پھر جو مس کیریج ہوا ہے، یا پھر ڈیلیوری جو پوری ہوئی ہے فل ٹرم میں، تو یہ ذرا کلیئرفائی کر دیں. یہ شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ دنیا میں ایک مرتبہ بھی سانس لے لیتا ہے، آواز لے کر رول دیتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کی علامت ہے. صحیح. تو شرعی طور پر اس بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، اچھا. اور اس کی تکفین بھی ہوگی، اس کی باقاعدہ تدفین بھی ہوگی، اور اس بچے کا نام بھی رکھا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بچہ پیدائشی طور پر مردہ ہے، اسٹل برتھ ہوئی ہے، جی، اور وہ بچہ زندہ پیدا نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس کی تجہیز و تکفین، اگر وہ پورا بچہ ہے تجہیز و تکفین، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اگر محبت میں والدین چاہیں تو نام رکھ لیں، لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس کو دفن کر دیا جائے گا. اور ایک بات جو میں دانش بھائی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، جو اس سے پہلے ایک سوال ہوا کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ نکاح کرنا کیا ہے شرعاً. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کرنا فرض ہوتی ہے، کبھی شادی کرنا سنت موقدہ ہے، اور کبھی شادی کرنا حرام ہوتا ہے. یعنی فرض کیجئے کہ اگر ایک شخص شادی کے بعد جو ازدواجی حقوق کو ادا کرنے کا مرحلہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ بیوی کا نان نفقہ سکنا مجھے ادا کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے، یا وہ جسمانی طور پر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ ازدواجی حقوق ادا نہیں کر سکتا، یا نفسیاتی طور پر مریض ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تشدد کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایک فزیکل ٹارچر اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں. تو اس صورت میں اس کو معلوم ہے کہ میں نفسیاتی طور پر کسی ڈس آرڈر کا شکار ہوں، اس حالت میں شادی کرنا حرام ہوگا. اور اگر کوئی شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ میں اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہوں، میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو نکاح کرنا سنت موقدہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو نکاح کرنے کی قوت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں شرعاً نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. تو مختلف پرسن ٹو پرسن، سچویشن ٹو سچویشن چیزیں ویری کرتی ہیں. کبھی نکاح کرنا فرض ہے، کبھی واجب ہے، سنت ہے، اور کبھی حرام بھی ہو. ابو محمد صاحب، نشے کے عادی جو لوگ ہیں، اگر ان کو پتہ ہے کہ میں نشے کا عادی ہوں اور میں یہ چھوڑ نہیں سکتا کام، آج کل تو اب نوجوان وہ آئس کا نشہ بھی ہے، تو ہیروئن بھی ہے، اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور اگر اس صورت میں وہ شادی کر لے تو کیا اس کے لیے یہ حرام اور حلال والا معاملہ ہوگا، اگر اسے لگتا ہے کہ میری پوری فیملی سفر کرے گی؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا. دراصل میں اس طرح کے جو کیس آپ نشے کے فرما رہی ہیں، ابھی ریسنٹلی رمضان سے پہلے اس طرح کے 2-3 کیس آئے. اچھا. تو وہ والدین جن کو یہ معلوم ہے، علم ہے کہ ہمارا بچہ نشے کی حد میں اس حد تک جا چکا ہے کہ بار بار اسے میڈیکل ایڈمٹ کروانے کے بعد بھی اگر وہ نشے سے باز نہیں آیا، ٹریٹمنٹ اس کا نہیں ہو سکا، اور وہ نشے کی عادت جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکا،
تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ کسی کی بچی کے سامنے جا کر رشتہ مانگ کر جھوٹ نہ بولیں کہ جی بچہ ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے. یقین کریں 3 بچیاں ایسی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, ان کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں. ایک بچی تو ایسی ہے کہ اس کے 2 بچے ہو چکے ہیں اور آج 2.5 سال ہو چکے ہیں کہ نشے کی لت میں اس کے شوہر کا کوئی پتہ نہیں, وہ زندہ ہے, وہ مردہ ہے, وہ کہاں ہے, وہ کہاں نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, وہ والدین جن کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے والدین کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے, ہمارا بیٹا ہماری بیٹی بیمار ہے, وہ میڈیکلی طور پر وہ شادی کے قابل نہیں ہے, وہ حقوق ازدواجگی ادا نہیں کر سکتے, تو ان کو شادی نہیں کروانی اگر چاہیے. اس امید سے, کیونکہ ماں باپ کی نیت تو کبھی بری نہیں ہوتی, اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو آ رہی ہے وہ آ کر اس کو سیدھا کر دے, یہ سوچ غلط ہے, لیکن یہی سوچ رکھ کر ماں باپ شادی کرواتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی میں کہتی ہوں آپ لوگ مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں مسئلے کے حل کے ساتھ آپ لوگ انہیں لیکچر بھی دیں تاکہ ایسا نہ ہو. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں لیکچر کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جھوٹ رشتے کے معاملے میں بولا جاتا ہے. رشتے سے پہلے جو ہم کہتے ہیں وہ بعد میں نہیں ہوتا, جو بعد میں ہوتا ہے وہ منگنی کے بعد نہیں ہوتا, جو منگنی کے بعد ہوتا ہے وہ نکاح کے بعد نہیں ہوتا. اور جب یہ سارا جھوٹ کا میک اپ اترتا ہے شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل فیس کیا ہے, اصل چہرہ کیا ہے. اگر ہم شادی سے پہلے سچ بولیں اور بچی سے یہ کہیں کہ اس کی یہ کنڈیشن ہے, پھر وہ اس صورت میں اگر بچی اسے ایکسیپٹ کرتی ہے تو بچی اس کے لیے کوشش بھی کرے گی, جدوجہد بھی کرے گی. یعنی بچی کو پتہ ہونا چاہیے. جی بچی کو علم میں ہونا چاہیے کہ پہلے اس مرض میں ہے. صحیح ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچے کو درست کرنے کے لیے انتہائی خلوص کے ساتھ کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ نہ کریں. مصطفی صاحب اسی پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جو رشتے کے کلچر میں آپ چیزیں چھپاتے ہیں, کچھ لوگ سیلری زیادہ بتا دیتے ہیں, کچھ بچیوں کی بیماری چھپا دیتے ہیں, کچھ بچوں کی ایسی اب لڑکوں کی عادات چھپاتے ہیں, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھوٹ بولنا تو حرام ہے, اور نہ صرف حرام ہے بلکہ گناہ کبیرہ میں سے. اب وہ چاہے اس معاملے کے اندر ہو یا زندگی کی کسی بھی معاملے کے اندر, جھوٹ بولنا یہ نادرست کام ہے. اور ان معاملات کے اندر کہ جس میں نہ صرف یہ کہ آنے والی زندگی جس کے اوپر موقوف ہے اور اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ساری بنیاد, تو جھوٹ پہ بنیاد نہیں رکھنی چاہیے. ایسے ہے کہ جیسے آپ عمارت کی جو پہلی بنیاد ہے اس کو ٹیڑھا رکھ رہے ہیں, جب وہ ٹیڑھی ہوگی تو وہ آخر تک پھر وہ پوری جب آسمان تک جائے گی پوری ٹیڑھی ہو جائے گی. بہتر ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کریں, سچ اور حقیقت پر مبنی بات کریں, اور ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ جب سچا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے اور مشکلات آسان ہوتی ہیں. لیکن جب جھوٹ پر حرام پر ایک کام کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو وہ پوری پھر اس کی تمام چیزیں جو ہے خراب ہوتی چلی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عامر عبداللہ صاحب مائک آپ کے مائک کا مسئلہ ہے. آیت مبارکہ ہے جو سورہ نکاح, جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت بھی پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باتیں سیدھی سیدھی کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم, ایسا کرنے سے تمہارے معاملات اللہ سنوار دے گا, سدھار دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو ہمیشہ بالخصوص نکاح کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس کا دار و مدار نسلوں پر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہترین گفتگو, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارے علماء کرام انشاءاللہ کل بھی اسی ٹائم جو محفل علماء ہوتا ہے اس میں موجود ہوں گے. شہریار داؤد صاحب آپ کا بہت شکریہ, کل آپ اپنے وقت پر آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.